खुश आमदीद नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में। और आज हम दीनों दुनिया में बात कर रहे हैं कि जादू टोना और नज़र क्या है और क्या अगर है या नहीं है इस बारे में, और परेशानियां जो आती हैं उस पर हमेशा हम जो है जादू टोने की तरफ ही क्यों देखते हैं। तो अयूब भाई हमारे साथ मौजूद है, हमें बताएंगे। अच्छा, हम अभी इस बात को जो शुरू ही कर रहे थे कि बेसिकली जादू टोना क्या होता है। तो आपने जो सवाल जादू टोने का किया उसके साथ आप एक नज़र की भी बात करें, नज़र की भी दो बात, चीज़ें हम दो बात करें। इन दोनों को मैं थोड़ा सा मिला के इसलिए बात करूंगा कि नज़र का ताल्लुक जो है सिर्फ मुसीबत के साथ है कि कोई मुझ पे नज़र लग गई। जितने भी आप कॉन्सेप्ट देंगे, नज़र लगने का मकसद किसी पे कोई परेशानी आ गई तो हम कहते हैं इसको नज़र लग गई। जादू टोने के अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर किसी की शादी नहीं हो रही तो कहते हैं हमारे जादू मतलब कर दिया, किसी ने शादी बंद लगा दिया जादू, यानी अब उस घर में शादी नहीं हो सकती। ये एक बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है जादू का। इस किस्म के बहुत से चीज़ें अगर आप देखेंगे सबका ताल्लुक मुसीबत से या किसी फायदे से होगा। आपको देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कंक्लूजन मिलेगा मुसीबत या कोई फायदा। ठीक है, इन दो चीज़ों को अगर हम एनालाइज कर लेंगे तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना चाहिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अत-तगाबुन है उसकी 11 नंबर आयत में मुसीबत के बारे में बताया कि मुसीबत आती कैसे है और क्यों आती है। जी जी। इसमें सूरह तगाबुन की 64 नंबर सूरत है और उसकी 11 नंबर आयत है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत नहीं आती किसी भी शख्स को सिवाय अल्लाह के इज़्न से। यानी अब आप समझ लें कि अगर जितनी भी मुसीबत दुनिया में आती हैं लोगों की तरफ, वो अल्लाह की इजाज़त से आती हैं, अल्लाह की परमिशन से आती हैं, अल्लाह के ऑर्डर से आती हैं। अब अगर मेरी तरफ कोई मुसीबत आई और मैं उसका इल्ज़ाम किसी और शख्स पे लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने बहुत ही रॉन्ग समझ लें झूठा एक बोतान बांध दिया उस शख्स के ऊपर, क्योंकि मुसीबत तो अल्लाह ताला खुद क्लेम कह रहा है कि मेरी तरफ से आती है। अब होता क्या है, जिसका दिल जो है जिसके हिदायत पे नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युमिन बिल्लाहि, और जो अल्लाह के साथ ईमान लाएगा यहदी क़ल्बहू, वो उसके कल्ब को हिदायत कर देगा। अब ये सारी चीजें जो जनरेट हो रही हैं वो हमारे दिल में हो रही हैं कि ये चीज हमारे दिल में आ रही है कि हम पर जादू कर दिया जिसकी वजह से ये मुसीबत आई। एक और सूरह यूनुस 10 है उसकी 106 और 107 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक। तुम नहीं पुकारो अल्लाह के अलावा किसी भी शख्स को, ना वो कोई जरर पहुंचा सकता है ना वो कोई नुकसान। फ़ाइन फ़ालता, बस अगर तुमने ऐसा किया फ़ाइन का इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, बस बेशक तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब देखें अल्लाह ताला तो ये बात समझा रहा है कि कोई शख्स ये कर ही नहीं सकता, और हम अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई शख्स ना नफा देगा कोई ना नफा। बड़ा बड़ा क्लियर आयत है वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि, और तुम नहीं पुकारो अल्लाह के अलावा माला यनफउका, वो तुमको नफा नहीं दे सकता, फायदा नहीं पहुंचा सकता, वला यदुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। फाइन फालता, अगर तुम ऐसा करोगे फ़ाइन का इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, बस तुम हो जाओगे जालिम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग ये कर रहे हैं तो उनको ये पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि नहीं कोई अल्लाह के अलावा जिसको हम पुकारें और तू ही पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिम हूँ, मैंने अपनी नफ्सियात के ऊपर जुल्म करके एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट और एक रॉन्ग अकीदा बनाया और किसी ऐसे शख्स के ऊपर लगा दिया कि वो मुझसे क्योंकि किसी चीज़ में जेलस था या मुझसे कंपटीशन कर रहा था, या मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात से हर चीज़ से हसद करता है, तो उसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते थे कि क्योंकि ये हसद करता है मुझसे, इस वजह से ये सारी चीज़ें मुसीबतें, ये जादू करा रहा होगा। आप देख लीजिए कि अक्सर घरानों के अंदर सास बहुएं मुख्तलिफ लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर एक हेट्रेसी जो है शैतान फैलाता रहता है और एक दुश्मनी शैतान क्रिएट करता रहता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ 43 है उसकी 36 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो कोई ज़िक्र रहमान से आंखें बंद कर लेगा, यानी अल्लाह की नसीहत से आंखें बंद कर लेगा, नुक़य्यिद लहू शैतानन, हम उसके ऊपर एक शैतान मुकर्रर कर देंगे, फ़हुवा लहू करीन, वो उसका करीबी साथी हो जाएगा। अब जिस शख्स ने अल्लाह ताला की किताब से ये नहीं समझा कि मुसीबत नफ़ा और नुकसान कौन देता है, इसका मतलब है कि उसने अपनी आंखें बंद की हुई अल्लाह की, शैतान उसके ऊपर अल्लाह ताला ने उस पर मुसल्लत कर दिया है। अब वो शैतान जो है सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 2 जो है
سورت نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شیطان ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، انہوں نے شیاطین نے کفر کر دیا، اور وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ شیاطین کا کام ہے جادو کی تعلیم دینا، رسولوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعلیم دینا، ایمان والوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعلیم دینا، اللہ کا کام ہے ذریعے رسول اور ایمان والوں کے لوگوں کو اس بات سے سمجھانا کہ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ شیطانی کانسیپٹس ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص شیطان کا فالوور ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ جو بھی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لے گا ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیں گے۔ اب وہ ہو گیا، وہ شیطان کا فالوور کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، جب شیطان کا فالوور جو ہے اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اگر اس کے پیرنٹس یا باپ دادا شیطان کو فالو کرتے ہیں، شیطان کے فالوور ہیں، تو وہ اپنے بچے کو آپ دیکھیے کہ بچپن سے ڈرانا شروع کر دیں گے، ادھر نہیں جاؤ اندھیرا ہے، یہاں پہ یہ ہو جائے گا، ادھر مت جاؤ یہاں پہ یہ ہو جائے گا۔ یہ بچے کو لگی دیکھا اس نے لگا دی، اور گھروں میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں چپ کے کہ بچے کی بیماری اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ جو ہے اس سے جیلس ہے، اس کے بیٹا نہیں تھا تو اس نے یہ کچھ عمل کرا دیا۔ اب یہ ساری وہ بچے کے کان میں چیزیں جا رہی ہیں۔ اب وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ انہی عقیدوں کے ساتھ جیسے کوئی مصیبت آتی ہے اس کو اپنے باپ دادا کے تمام جھوٹے عقیدے جو تھے وہ اس کو دوبارہ سے اس کو یاد آ جاتا ہے۔ کیا ایسا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیا جادو ٹونا کیا کوئی چیز ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی ہر چیز دنیا میں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں شیطان موجود ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو فالو کراتا ہے، مسلط کرتا ہے۔ مطلب یہ جو شیطانی عمل ہے یہ شیطان ہی فالو کرواتا ہے، شیطان ہی فالو کراتا ہے۔ اور قرآن مجید میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان تو ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے عمل شیطان بھی ہے، تو شیطانی اعمال موجود رہیں گے، اور لوگوں کو جادو کی تعلیم بھی دیتے رہیں گے۔ اب ان کے فالوور کون لوگ بنیں گے؟ جو ایکچولی اس کانسیپٹ اور اس عقیدے کے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا، اگر فرض کیا ایک بچہ کسی مشرک گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے جو اس کا براٹ اپ ہے وہ اسی سوچ کا ہوگا۔ اب جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ اسی پتھر کے پاس جائے گا اور اس سے وہ مانگے گا۔ اب چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ مصیبت کے وقت پہ اسی پتھر سے جا کے اپنا سر ٹیکے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اس کے پی ایچ ڈی نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لایا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے عقائد کو اینالائز نہیں کیا۔ اور سورہ البقرہ 2 ہے، اس کی 170 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو، فالو کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو کانسیپٹ نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، وہ کہتے ہیں بل نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا تمہارے باپ دادا کوئی عقل سے کام نہیں لے رہے تھے اور پھر بھی ہدایت پہ نہیں تھے، تو پھر بھی کیا تم انہی کی اتباع کرتے رہو گے؟ اب مطلب یہ جو ہے پہلے یہ کہ وہ جو ہے عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، مطلب وہ ادھر ہی فالو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو عقل سے کام لے۔ اب جب تمہارے پاس قرآن مجید آ گیا، اچھا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل 17 اس کی 82 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن سے نازل کرتے ہیں شفا اور رحمت مومنین کے لیے۔ اب آپ بتائیے اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اس کا مطلب ہے تمام مصیبت کی شفا اللہ اپنے قرآن سے نازل کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ، یہ اتنی اہم آیت ہے وہ اس طرح سے بھی کہ اگر اس کو نوٹ کیا جائے تو جو اگر جادو ٹونا نظر یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی تو خود حفاظت کر رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نازل کرتے ہیں فرسٹ پرسن اسپیچ میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ کی بات پہ توکل کرنا چاہیے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے ما ہوا شفاء و رحمت، جو شفا اور رحمت ہے للمومنین۔ اب آگے کہہ رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم ظالمین کے لیے تو اس میں خسارہ ہی جو ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب جو ظالمین وہ لوگ ہیں جو اس بات کو اینالائز نہیں کر رہے، جو اللہ کے علاوہ لوگوں سے شفا مانگ رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنی مصیبت کے وقت۔ اچھا ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو کہ چاہے
ہم جتنے بھی ایمان والے ہو جائیں، اس کی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 155۔ مطلب پہلے تو لوگ یہ سوچے کہ ہمیں ایمان والوں تو میں تو مجھے تو کوئی آزمائش نہیں ہو ہی نہیں سکتا کچھ، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی آزمائش بھی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 155، 156، 157 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف، کچھ بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دو، بشارت دو صبر کرنے والے کو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، آپ نے مصیبت لفظ بولا، اللہ کہہ رہے جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ چلے جائیں گے پیر مرشد کے پاس؟ نہیں۔ کیا وہ چلے جائیں گے کسی جادو ٹونے؟ نہیں۔ وہ کہتا ہے قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہماری لائف اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص وہ ہے جو مصیبت کے وقت جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مصیبت کیوں لے کر آیا، وہ شکایت کرنے لگتا ہے، شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے مصیبت آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا امتحان ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ نہیں چھوڑتے، اللہ کی رسی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی رسی سب سے بڑی جو ہے قرآن مجید ہے، اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو آٹومیٹکلی اپنے ذہن میں یہ لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ سے تو ہم مانگ ہی رہے ہیں، لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، جو شخص ہے اللہ نے اس کو جو ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہوا ہے، مطلب میں I'm not talking about کہ کوئی اس کے لیے ذریعہ بنے، I'm talking about وہ لوگ جو پھر تعویذ دیتے ہیں اور جو چیزیں دیتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی دیکھیں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھ رہے اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اندر جو شفا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام تکلیفیں جو ہیں وہ نان مسلم کو آنی چاہیے اور تمام جو ہے اچھائیاں خیر جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف آنی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول بیان کر دیا کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ اور ایک اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ہیں جو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری طرف اچھائی آئے گی تو مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، اور جب کوئی میری طرف تکلیف آئے گی تو مجھے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دو ہم اکثر ورڈ استعمال کرتے ہیں ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوا ہے، نعمت دی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ میری استطاعت نہیں تھی، جو اللہ نے مجھے اس جگہ پہ پیدا کیا، ایسی سچویشن دی مجھے کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اب دیکھیں لوگ ماشاءاللہ بولتے ہیں لیکن اب ان کو معنی بھی نہیں پتا ہوتے کہ ماشاءاللہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ کا مطلب جو اللہ چاہے، یعنی اب جب مجھے کوئی خوشی محسوس ہوگی تو میں ہمیشہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ، یعنی یہ میری تو جو کچھ ایفرٹ تھی، لیکن اللہ اگر نہ چاہتا تو مجھے نہ ملتی۔ اگر یوں سوچیں نا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو مجھے ایک ایسی شکل بنا دیتا کہ جو لوگ مجھ سے دیکھ کے جو ہے نا خوفزدہ ہو جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ہے اور میں بیمار نہیں ہوں یا بڑی پریشانیوں کا شکار نہیں، تو ماشاءاللہ کہتے رہنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں انشاءاللہ ورڈ صرف ہمیں جب استعمال کرنا ہے جب ہمارا ذاتی ارادہ 100% مستحکم ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے تو ارادہ کر لیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ ان سین ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم کہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس جگہ پہ انشاءاللہ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں ہمارا ارادہ کچا ہے۔ اچھا، جہاں پہ ارادہ مضبوط ہے، 100% ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، تو اس پہ انشاءاللہ کہنا ضرور، کہ اللہ تعالیٰ سے 100% آپ جو ہے توکل کریں۔ چلیں ہم یہیں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سلام پاکستان۔
खुश आमदीद नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में। और आज हम दीनों दुनिया में बात कर रहे हैं जादू टोना और इस हवाले से कि इंसान जब भी परेशान होता है तो सबसे पहले उसकी सोच इसी तरफ ही आती है कि कुछ ना कुछ उस पर कोई ना कोई अमल हुआ है। और कई ऐसी बातें होती हैं जो अल्लाह ताला की हमारे लिए आजमाइश भी होती है। आपको बहुत सारी अभी अयूब भाई ने आयात भी बताई हैं और इसके हवाले से थोड़ा सा भी जो ना इन चीज़ों को, एक तो जो आपको आयात बताई जाती है प्लीज़ आप वो लिख लिया करें ताकि आप उसे दोबारा से कुरान का तर्जुमे पे आप उसको जाएं, आप पढ़ें और आप उसे गो थ्रू हैं। अच्छा, हमारे साथ इलियास साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सरगोदा से आई थिंक उनकी कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैं इसी मौजू पे बात करना चाह रहा था कि दो कुरान मजीद की सूरतें हैं, सूरह नास और सूरह फलक। तो इसमें भी इंसान को जो मतलब इंसान से जो शर फैलाता है और उससे बचने की अल्लाह ताला से मतलब ये अल्लाह ताला ने नाज़िल किए इसलिए कि उसे मतलब बचा जा सके ना। तो ऐसे और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ईमान को मजबूत करना चाहिए। ईमान की कमजोरी भी जो है ना, ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना, ये भी हमारे लिए परेशानियों का बायस होती है। तो अल्लाह ताला पे यकीन कामिल होना चाहिए। और ये जो दो सूरतें हैं इससे भी इंसान काफी मतलब ये प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी। चलें सही, इन सूरतों के हवाले से भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी अच्छा, ये जो है दो सूरतें भी नाजिल हुई थी। जी जी, कॉलर का नाम क्या था? इलियास साहब। इलियास साहब, जी हाँ, इलियास साहब ने बहुत अच्छे रेफरेंस दिए हैं सूरह फलक और सूरह नास के। इनकी बिल्कुल बात सही है क्योंकि वो आयत शुरू होती है आऊज़ बिल्लाह। हम कहते हैं ना आऊज़ बिल्लाह, हम पनाह मांगते हैं। तो कुल आऊज़ बिरब्बिन नास कह दो, हम पनाह मांगते हैं रब्बिन नास, इंसानियत के रब से। और दूसरी कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, हम पनाह मांगते हैं उस रब के जिस फलक के रब से। तो वो दोनों आयतें कहलाती भी हैं माउज़तैन कहलाती हैं। दोनों में आऊज़ है और दोनों में पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। और वो जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं उन चीजों से हम पनाह मांग रहे हैं। जैसे उसके अंदर आता है वमिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, जब हासिद हसद करेगा उसके शर से कौन बचाएगा? अल्लाह ताला। अगर हम ये कोशिश शुरू कर देंगे कि हासिद जो हसद कर रहा है, हमें जेलसी कर रहा है, हमारी बैक बाइटिंग कर रहा है और ये नहीं चाह रहा कि ये शख्स तरक्की कर जाए, उसके साथ अगर हम कोशिश करेंगे अपने को बचाने की तो हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब हासिद हसद करेगा, अब चाहे वो जादू टोना करे, चाहे वो आपके कुछ भी करे, आपको कॉन्टिन्यूसली अल्लाह से कहना है वमिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद। अब कोई पढ़ के फूक रहा है आपके पीछे और आपको नुकसान, तो आप कहेंगे वमिन शर्रे नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, जो गिराहों पे बांध के फूक रही हैं औरतें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आपको सिर्फ अल्लाह से राब्ता रखना है कि अल्लाह ताला उनको जो है, जी हाँ, अब उनको जो पढ़ के फूक रही हैं, हमें उनसे तू बचा ले। क्योंकि देखें इसके अंदर क्या है कि हर सूरत में जो मेन समझ लें हमारा कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह है हर जगह से। मतलब देखिए इस सूरत में कंप्लीटली जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा रही है और अल्लाह ताला जो है वो नेचुरली बात है, जब अल्लाह ताला से हम मांगेंगे तो वो चीज़ तो पूरी होगी। अच्छा, ये अभी पूरे आयत आप, फिर मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, मैं वो भी पूछूंगी आपसे, पहले ये इसके बारे में पूरा बता दें। जी हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये दोनों सूरतें जो हैं अगर आप लोग ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, जो कि मेरे भाई जो इलियास साहब थे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की है, इसका ताल्लुक है ईमान के साथ। और जो मैंने एक आयत पढ़ी थी वो सूरह अत-तगाबुन 11 नंबर आई थी, उसमें भी लिखा था वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, जो ईमान ले आएगा अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला उसके कल्ब को हिदायत कर देगा। बॉडी की बात नहीं कर रहा है वो, कल्ब, क्योंकि हमारा जहां पे दिल लगता है उसी तरफ हम जाते हैं। अगर कल्ब की हिदायत कर देगा तो इसका मतलब हमारा डायरेक्शन ऑफ बिलीफ चेंज हो जाएगा, यानी हमारा किबला थिंकिंग जो चेंज हो जाएगी हमारी। तो जब तक हमारी थिंकिंग चेंज नहीं होगी, यानी मुसीबत के वक्त पर हम लोगों को ब्लेम करने के बजाय अपने नफ्स को देखेंगे कि हमने क्या ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारी तरफ ये चीज आ रही है और क्या हमारी आजमाइश है इसमें, या हमारे हाथ की कमाई हुई है ये चीज गलती, या हमें किसी बात की सजा मिल रही है। हर चीज अगर आप एनालाइज, मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर भी देखा जाए। जिस तरह एक छोटी सी बात, एक मिसाल दूंगी कि एक शख्स बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता उसके पैसे कहाँ चले गए। अगर वैसे मिसाल सामने भी आई थी मेरी, इसलिए मैं इसको जरूर कोट कर रही हूँ कि जब अपने अंदर इंसान देखता है तो देखता है कि वो जो है ईमानदारी से ज़कात दे, ईमानदारी से जो वो कमा रहा है उसमें से गरीबों को भी दे, और ये
جو ہے اگر یہ اپنے جو ہے کام کو درست کر لے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو جو وہ پریشانی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے بچتے نہیں ہیں یا میرے پاس بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں تو آٹومیٹکلی اس کی یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر اپنے اوپر تھوڑا سا جو ہے دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی کو بلیم کرنے کی بجائے پہلے یہ دیکھے انسان کہ یہ پریشانی کیوں آئی, کیا اس میں کوئی پرابلم تھی, انسان میں خود میں کوئی کمی تھی یا وہ کہیں سے کوئی فالس پہ تھا کہیں پر. بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ آپ کی سیلف انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. ہر شخص سیلف انالیسس کر سکتا ہے کہ آج میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں, اور جو جانتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی اس نے کوئی غلطی کی تو چور کا ہاتھ پکڑ لے, ایسا نہیں ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لبرٹی دی ہوئی ہے, وہ کر رہا ہے. اب آپ وہ انتظار کرے کہ اگر اس نے قریب ہی توبہ نہیں کی, فوراً توبہ نہیں کی اور آئندہ کے لیے 100% اپنی اصلاح نہیں کی تو وہ ویٹ کرتا رہے کہ کس دن اس کو اس کی سزا ملنی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ غلطیاں کرتے ہیں جان بوجھ کر اور پھر توبہ نہیں کرتے, یعنی توبہ کرنے کا مقصد ہے کہ دوبارہ کبھی نہیں کرنا وہ کام. اگر وہ ریپیٹ کرتا رہے گا تو وہ منافق بنتا چلا جائے گا. اپنے بارے میں انسان کو سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کدھر غلطی کر رہا ہے, کیا وہ کہیں پر جو قرآن کے احکام میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, قرآن میں لکھا ہے, کیا وہ فالو کر پا رہا ہے, پورا کر پا رہا ہے, نہیں کر پا رہا, تب جا کر جو ہے وہ اپنی, کیونکہ ورنہ پریشانیاں اسی طرح ہی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. پریشانیاں اس وقت دور ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو اپنے اندر صفائی لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ رانا صاحب ہیں, رانا ذوالفقار صاحب. جی آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ ہاں جی جی, جادو ٹونے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل آپ کریے, ایوب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں جی, تو جادو تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے, لیکن 90% نہیں, تقریباً کوئی 180% جادو جو ہے نا وہ عام ہو رہا ہے. یہ دکھے کے پیر جو بنے ہوئے ہیں نا جی, تو وہ الٹا سیدھا کر کے کر دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اپنا مہمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا علاج کوئی صورت قرآن شریف کی جو ہے سب سے بڑا جو ہے ہم پہ ہے, کیونکہ میں آپ اس راستے سے گزر چکا ہوں اور کرنے والے بھی سکی ہوتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو سمجھنے والی بات ہمیں یہ سمجھا دیجیے گا کہ جو خون کے رشتے ہیں وہ ایک دولت کے پیچھے کیوں ایسا کرتے ہیں. چلیں جی, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ خون کے رشتے ایک تو زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں دولت کے پیچھے, مال کے پیچھے, اور دوسرا یہ کہ اس سے بچنے کا طریقہ. ایک تو یہ کہ اگر ایمان والا ہے تو وہ تو اللہ سے ڈائریکٹ توکل کرے گا, اور اللہ تعالیٰ پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ سے اس کے فرشتے موجود ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ پرابلم میں نہیں آتا انسان. لیکن 100% ایمان والے لوگ نہیں ہیں, اور جس طرح آپ نے بھی ایک آیت بھی بیان کی تھی کہ شیطان جو ہے ان پر ساتھ ساتھ ان کے رہنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ کہ شیطانی عمل جو ہے وہ شیطانی, مطلب یہ میں کسی بھی انسان کو شیطانی کہہ رہی, ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں یہ کہ اگر ہدایت نہ حاصل کریں تو نیچرل بات ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پریشانی آتی رہتی ہے. تو بیسک یہ ہے کہ اس سے بچا کس طرح جائے. اب یہ کہ 100% ایمان والا ہو جائے, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے, یا کوئی ایسی آیات ہے کہ اس سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ شیطانی عمل ہے, جادو کرنے والا شیطانی عمل کر رہا ہے اور جادو کو بلیف کرنے والا بھی شیطانی عمل کر رہا ہے, دونوں اس کے فالوور ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں بلیف کرنا بھی جو ہے یہ شیطانی عمل کر رہے ہیں. آپ کے فرض کیا کہ ہم اگر یہ شیطان کے آرڈرز کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ہم شیطان کی ذریت بن جائیں گے, شیطان کے فالوور بن جائیں گے. تو قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے, سورہ یاسین ہے, اس کی 60 نمبر آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم احد علیکم یا بنی آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم, اللہ تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی بندگی مت کرو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وان اعبدونی, اور یہ کہ میری بندگی کرو, ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, کیا تمہاری کتنی کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا, أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یاسین میں کہی, اور سورہ یاسین سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے, 60 نمبر آیت ہے یہ,
جس میں واضح لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا اور میری بندگی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ ہر نماز میں ہم کہہ رہے ہیں شیطان کی بندگی دیکھیں کیسے ہو رہی ہے۔ جب ہم ان سب کو سپورٹ کریں گے، جتنے بھی جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ شفا دینے کے لیے، جو لوگ شفا، جو میں کسی کہہ رہا ہوں، جو بھی شخص دنیا میں یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کسی کی مصیبت میں شفا دے دوں گا، کوئی بھی شخص ہو دنیا میں، سمجھ لیں کہ وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے۔ کلیم کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ ٹیبلٹ بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، وہ کہے گا بھائی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ کرے۔ تو بنیادی چیز پہ شفا تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی شخص اگر یہ کلیم کر دے کہ میں شفا دے دوں گا، میں اولاد دے دوں گا، یا میرا یہ جو علم ہے تمہیں یہ پہنچا دے گا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے شیطان کو فالو کیا۔ بالکل کرسٹل کلیئر ہے قرآن مجید، شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں ملتی ہے، اور تمام رسولوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیتیں لوگوں کو پہنچائیں اور تبلیغ کر دی، اور اس کتاب کو اللہ نے حفاظت کر دی تاکہ ہماری تمام مسائل کا حل اس میں سے ہم ڈھونڈیں اور لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی نوکر ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہم یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ انالائز کریں۔ نماز میں ہم پانچوں ٹائم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیتا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرو؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم صرف تیری بندگی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے شیطان کی بندگی۔ اچھا، ایک آپ نے جو بھی آیت بتائی تھی اسپیشلی سورہ فلق اور سورہ ناس پہ، اس پہ بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کہ انسانوں کے شر سے بچا اللہ تعالیٰ، وہ پھونکنے والوں کے شر سے بچا۔ تو بیسکلی اوور آل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں گے تو وہ یہ پرابلمس خود بخود سالو کر دیں گے اور ایمان والے بنے۔ میں بہت معذرت کروں گی، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تھینک یو سو مچ ایوب بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج آپ نے جو ہے جانا کہ بیسکلی اگر جو جادو ٹونا کی بات بھی اگر کی جاتی ہے تو آپ صرف یہ فوکس کریں کہ ایک تو اپنے آپ کو ایمان والا بنائیں، ایمان والا بنائیں گے، مومن بنائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ یہ دیکھیے گا کہ کوئی بھی شیطانی عمل آپ پر نہ آ سکے گا قریب، نہ کوئی کر سکے گا۔ اور ان چیزوں پہ بلیو بھی نہ کریں، کیونکہ اگر بلیو کریں گے تو ان چیزوں کا ہم بڑھاوا بھی دیں گے اور یہ چیزیں اور زیادہ بڑھ کر بھی آئیں گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے ہمیں قرآن دیا ہے ہدایت کے لیے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اپنی زبان میں پڑھیں جس زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کو شو بھی دیکھنے کا اور چیزوں کو فالو بھی کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظم علیکم اور ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سلام پاکستان۔